अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि मोतीउल्लाह जान साहब को अगवा कर लिया गया है और उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया है। मोतीउल्लाह जान साहब कवरेज कर रहे थे और वो देख रहे थे अस्पताल के मामलात को कि कितनी लाशें कहाँ पे मौजूद हैं और कितने लोग जो हैं उनको बुलेट इंजरी आई है। एक्चुअली इन चीज़ों की तहकीकात की वजह से वो मौजूद थे अपने साथी साकिब बशीर साहब के साथ जब इन दोनों लोगों को अगवा कर लिया गया नामालूम अफराद की जानिब से। और उन्हें जब अगवा किया गया तो थोड़ी देर के बाद जो है साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया कि जनाब आपका मसला नहीं है, लेकिन मोतीउल्लाह जान साहब को गायब कर दिया गया। उसके बाद से लेकर अब तक उनका कुछ पता नहीं है। उनके बेटे ने एक वीडियो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उनका कुछ नहीं पता, और उनके साहबजादे ने एक वीडियो उनके अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की है मोतीउल्लाह जान साहब के, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्के बेटे को जो है वो रियासती इदारों ने अगवा किया है और किसी किस्म की कोई इतला नहीं है। ये नहीं बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। और उन्होंने एक बड़ा जज्बाती पैगाम रिकॉर्ड किया है अपने वालिद के अगवा के हवाले से। उन्होंने कहा जी मेरे वालिद का ये कसूर है कि वो हर जगह पे जाकर खुद चीज़ों की कवरेज करके और लोगों को बताना चाहते हैं, उन्हें इस बात का शौक है कि वो जर्नलिज्म करें और जर्नलिज्म उनका कसूर है। अब मोतीउल्लाह जान साहब के अगवा के बाद जिन चीज़ों पे हमें शक हो रहा था वो यकीन में बदलता जा रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है और उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। मोतीउल्लाह जान साहब ने वो क्या चीज़ें की हैं जिनकी वजह से उनको उठाया गया, तो दो ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो मोतीउल्लाह जान साहब ने गुज़िश्ता 2-3 दिनों में की है। नंबर एक, आपको याद होगा कि 25 तारीख की रात को, यानी 25 और 26 की दरमियानी रात को रेंजर्स के 3 जवान और एक FCI एहलकार जो है वो शहीद हो गए थे। और उनके बारे में पहली खबर ये दी गई कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन ने मार डाला है, इस किस्म के इल्जामात लगाए गए। और ये प्रोपेगेंडा अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि मोतीउल्लाह जान साहब हादसाती तौर पे वो वहां मौजूद थे। जब एक जर्नलिस्ट मौजूद होता है तो उसको मौका मिल जाता है, तो ये मौका कुदरती तौर पे मोतीउल्लाह जान साहब को मिला कि वो वहां मौजूद थे और क्योंकि वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसकी तहकीकात की, तो मौके पर ही उनको कुछ गवाह मिल गए। और जब उन्होंने इसके बारे में अपनी राय दी मोतीउल्लाह जान साहब ने और तहकीकाती रिपोर्ट अपनी एक बनाकर पेश की, तो ये सारा मामला एक हादसे में बदल गया और पता चला कि जनाब ये वाकया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या आम लोगों के जो मुजाहिरीन आए थे उन्होंने अटैक नहीं किया, बल्कि ये जब गाड़ियां भाग रही थी तो ये उसमें से गिरे और हादसाती तौर पे ये वाकया पेश आया कि ना सिर्फ ये 4 लोग बल्कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है वो भी इसी वाकये के अंदर जाम बहक हो गया। बाद में मोतीउल्लाह जान साहब ने जो रिपोर्टिंग की उस पर पूरा का पूरा जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो प्रोपेगेंडा जो है वो फारिग हो गया। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों ने जो विजुअल्स बनाए थे वो सामने आना शुरू हो गए इसकी सपोर्ट में, यानी जो सपोर्टिंग एविडेंस है मोतीउल्लाह जान साहब की खबर के वो भी मिलना शुरू हो गए। तो ये जो पूरा का पूरा वाकया है ये वो काम नहीं हो सका जिसकी तवक्को की जा रही थी या जो हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था कि एक विक्टिम कार्ड इस्तेमाल किया जाए, एक हादसे को एक कत्ल के वाकये में तब्दील किया जाए। दूसरा, जनाब मोतीउल्लाह जान साहब ने जो सानिया डी चौक हुआ इस हवाले से वो भरपूर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से लाशों और जख्मियों का खोज लगाया जाए। मोतीउल्लाह जान साहब बार बार हॉस्पिटल जा रहे थे, मोतीउल्लाह जान साहब जो है वो बार बार रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे थे, तमाम उन लोगों से बात कर रहे थे जो ऐनी शाहिदीन है, वो ये खोज लगाना चाह रहे थे कि फायरिंग की जद में कितने अफराद आए हैं। मोतीउल्लाह जान साहब ने बाकी सारे सहाफियों के साथ मिलकर इस बात के ऊपर जोर दिया कि यहां पे रियल बुलेट फायर किए गए हैं। हालांकि हुकूमत इस बात से जान छुड़ाना चाह रही है और वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि यहां पे असली गोलियां नहीं चली। आलमी मीडिया ने भी ये बताया कि असली गोलियां चली हैं, पाकिस्तानी मीडिया भी ये बता रहा है कि असली गोलियां चली हैं, लेकिन पाकिस्तान का सोशल मीडिया, जो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो वही कहता है जो उनके सेठ कहते हैं और सेठ वही कहते हैं जो हुक्म सेठों को मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया जो है ये कोई सेंसरशिप का शिकार नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से बिक गया है और इस मीडिया को इश्तिहारों की मद में खरीद लिया गया है, डराकर और धमकाकर चुप करवा दिया गया है और इस मीडिया की कैपेसिटी एक भी सच बोलने की नहीं है इस वक्त। मोतीउल्लाह जान साहब जो है इन्होंने वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर हैं बराए सेहत, उन्हें मौका पर पकड़ा और उनसे कुछ सवालात किए जिससे वो बहुत परेशान हुए और वहां भी मामला खुल गया कि जनाब हुकूमत क्या कर रही है अस्पतालों में। अब ये चीजें आलमी सतह पर रिपोर्ट हुई हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन मोतीउल्लाह जान साहब के एंड पे 2-3 चीजें आप अपने ध्यान में रखें। नंबर एक, जो उन्होंने वाकया एक्सपोज किया रेंजर्स की और FC की शहादतों वाला। नंबर 2, मोतीउल्लाह जान इस बात का खोज लगा रहे थे और बहुत सारी चीजें सामने लेकर आए, बहुत सारे और साफी भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन मोतीउल्लाह जान साहब कंटिन्यूसली इसी काम पर लगे हुए थे कि जख्मियों और जो हलाक होने वाले लोग हैं उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए और पता किया जाए कि वो जख्मी क्यों हुए और उन्हें उनकी शहादतें क्यों हुई। तो जो रियल बुलेट्स लगी हैं ये हुकूमत के लिए एक बड़ा सीरियस इशू है, ये आलमी सतह का भी एक मामला बनेगा पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप के ऊपर। अब 2 चीजें मुझे यहाँ पे आपको कहनी है। एक तो ये कि मोतीउल्लाह जान कोर्ट रिपोर्टर हैं, बुनियादी तौर पे अदालतों को कवर करते हैं और ये अदालतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो मोतीउल्लाह जान का केस सुनते रहे जब उन्हें चंद घंटे तक अगवा किया गया था और उनको टॉर्चर किया गया था। अब नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद है, मोतीउल्लाह को पहले अगवा करने का केस ऑलरेडी अदालतों में है, तो उसी मोतीउल्लाह जान को दोबारा अगवा कर लिया गया है। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जितने भी, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाएं और उनको जाकर ये कहें कि जनाब वजीर दिफा को बुलाएं, वजीर दाखिला को बुलाएं और IG इस्लामाबाद को बुलाएं और फौरी तौर पर मोतीउल्लाह जान को बाजियाब करवाएं।
یہ اگر رپورٹرز نہیں کریں گے تو یہ آگ پھیلے گی. آپ سارے بھی جرنلزم کرتے ہیں, کل کو یہ آپ کے دروازے پہ بھی آئے گی, باری باری سب کی باری آپ لوگوں کو بھی اغوا کیا جائے گا. جب مجھے اغوا کیا گیا تھا یا اس سے پہلے اور لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا تو باقی لوگ مطمئن رہتے ہیں, لیکن دیکھیں الٹیمیٹلی یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں, یہ رکتی نہیں ہے. بہرحال تمام صحافیوں کی ذمہ داری ہے کہ مطیع اللہ جان کے لیے آواز اٹھائیں. جو صحافی کل تک جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چند گھنٹے کے لیے مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا, جو صحافی اس وقت بہت زیادہ آواز اٹھا رہے تھے وہ اب اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے, انہیں بھی اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. پی ایم ایل این مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مریم اورنگزیب اور مریم نواز مطیع اللہ جان کو مطیع بھائی کہہ کے بلاتے ہیں, کیونکہ اس وقت مطیع اللہ جان انہیں سوٹ کر رہے تھے اور یہ سارے ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے گھر میں کون پہنچتا ہے. چیف جسٹس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ آدمی جو روزانہ ان کی عدالت میں آتا ہے اس آدمی کو اغوا کر لیا گیا ہے. وکلا کو بھی یہ ذمہ داری لینی چاہیے, کورٹ رپورٹرز کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے, اور جو موجودہ حکومت ہے انہیں فوری طور پہ مطیع اللہ جان کو بازیاب کرنا چاہیے. دوسری جانب ناظرین, جو لاشوں والا معاملہ ہے یا جو زخمیوں والا معاملہ ہے یہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ رپورٹیں ہیں اور یہ رپورٹیں انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہیں. ایک دا گارڈین نے اس کے اوپر لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا ہے, نیو یارک ٹائم نے تو اپنے فرنٹ پیج کے اوپر باقاعدہ پاکستان میں ہونے والی فسطائیت کو دکھایا ہے. پراپر طریقے سے انہوں نے فرنٹ پیج کے اوپر بڑا کر کے انہوں نے لگایا اور سارا دکھایا کہ پاکستان کے اندر فسطائیت کس انداز میں ہو رہی ہے. بہرحال جو گارڈین ہے انہوں نے ایمرجنسی میں جو کام کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور ڈاکٹر کے مطابق اس نے 40 اکیلے ڈاکٹر نے, باقی ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی, اس ڈاکٹر نے 40 سے زائد زخمیوں کا علاج کیا ہے اور ان میں سے اکثر لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں, کئی لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں. ڈاکٹر نے بتایا کہ حکام نے مرنے والوں اور زخمیوں کا تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے, ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دا گارڈین نے اس کو لکھا ہے کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سرکار اپنے قبضے میں لے گئی ہے, کہ زخمیوں کا بھی اور جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں ان کا ریکارڈ بھی, اور لاشیں کوئی نہیں مل رہی, پتہ نہیں چل رہا. پاکستان تحریک انصاف ڈیفرنٹ کلیم کر رہی ہے, یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب 20 کہہ رہے ہیں, کوئی 40 کہہ رہا ہے, کوئی 10 کہہ رہا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا فگر ہے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنانی چاہیے فوری طور پہ, اور اس کمیٹی کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کی اب تک لاشیں ملی ہیں, کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور ان میں سے کتنے لوگوں کو جو انجری ہے وہ بلٹ انجری ہے, یعنی جن لوگوں کو گولی لگنے سے, جو ریئل بلٹ ہے وہ لگنے سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا بھی ڈیٹا دیا جائے, ان کی تصویریں دی جائیں, ان کے زخم جو ہے ان کی تصویریں بنا کر لگائی جائے تاکہ ایکسپوز کیا جا سکے. لیکن اس معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کیوں پیچھے چل رہی ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. یہ برطانوی اخبار جو ہے دا گارڈین, اس نے سرکاری ذرائع سے دعویٰ کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے 17 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یعنی دا گارڈین کا یہ دعویٰ ہے اور وہ سرکاری ذرائع سے دعویٰ کر رہا ہے کہ 17 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا فگر ان کے ساتھ ابھی نہیں ملتا, اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں. ایک ڈاکٹر نے اخبار کو بتایا کہ اموات پر پردہ ڈالنے کے لیے جو حکام ہے انہوں نے جاں بحق ہونے والے اور زخمی ہونے والے لوگوں کا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے لیا ہے. جناب یہ بڑا کلیئرلی دا گارڈین نے اس کو لکھا ہے. الجزیرہ نے حکومت کے ان تمام دعووں کو مسترد کیا ہے کہ حکومت کا یہ کہنا کہ وہاں پہ اصلی گولیاں نہیں چلیں اور لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں جو ہے وہ چلائی گئی, تو یہ دعویٰ غلط ہے. الجزیرہ نے کہا جی ہم نے اس کو خود رپورٹ کیا ہے, خود زخمی دیکھے ہیں, خود جو ہے وہ ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور خود ہاتھ میں پکڑ کے گولیاں انہوں نے دکھائیں جو یہاں پہ ان کے الجزیرہ کے رپورٹر ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ بالکل حکومت جھوٹ بول رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف بجائے اس کے کہ اس معاملے کو اٹھائے وہ آپسی لڑائیوں میں جڑ گئی ہے, اور یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. اور بلبہ بشرا بی بی پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ ڈاکٹر شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ہے, پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, یہ کس نے کہا ہے اور مجبوری کیا ہے. شہباز گل کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے آج ہمیں یہ بات خود کنفرم کی ہے کہ خان صاحب کی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ احتجاج ڈی چوک میں ہی ہوگا. درمیان میں جیل میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش کی گئی کہ خان صاحب ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروا دیں کہ احتجاج سنجانی میں ہوگا, لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. اس لیے بیرسٹر سیف غلط بیانی کر رہے تھے کہ خان صاحب نے سنجانی پر رضامند ہو گئے تھے, اور یہ بشرا بی بی نے ڈی چوک کی ضد کی اور خان صاحب کی بات نہیں مانی. یہ بات جھوٹ ہے. بشرا بی بی نے وہی کیا جو عمران خان نے کہا تھا. بیرسٹر سیف نے غلط بیانی ٹی وی پر بیٹھ کر کی ہے. ہمیں بھی یہی غلط بات پولیٹیکل کمیٹی میں بتائی گئی اور لگاتار یہ کہا جاتا رہا کہ ڈی چوک جانے کا فیصلہ بشرا بی بی کا تھا اور غلط تھا. یہ ساری غلط بیانی بشرا بی بی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش ہے. یہ چیز کلیئر ہوئی کہ بیرسٹر سیف انہی کا آدمی ہے جن کا آدمی فیصل واٹا ہے, جن کا آدمی محسن نقوی ہے. جیسے شہباز شریف کی کیبنٹ میں محسن نقوی ہے جو شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہے, ایسے ہی علی امین کی کیبنٹ میں بیرسٹر سیف ہے جو علی امین سے زیادہ طاقتور ہے. اب کہنے میں کیا حرج ہے. اچھا دوسرا جی, بشرا بی بی نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ ڈی چوک سے کسی قیمت بھی نہیں جانا چاہتی تھی. انہوں نے رکنے کی پوری کوشش کی, جہاں تک کہ دروازہ کھول کر چلتی گاڑی سے بھی انہوں نے نکلنے کی کوشش کی, اور یہ بات اب دوسرے سورسز سے بھی کنفرم ہوئی ہے. بشرا بی بی پر سارا ملبہ ایک سازش تھی اور اصل میں قتل عام کرنے والوں کے چہرے چھپانے کی کوشش. بشرا بی بی نے وہی کیا جو عمران خان نے ان کو اور پارٹی کو تاکید کی. یہ ٹویٹ اس لیے کی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا حق ہے کہ ان کا سچ لوگوں تک پہنچے. اب یہ میں آپ کو ذرا کلیئرلی بتا دوں کہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کھل کر یہ کہا گیا ہے کہ ان لاشوں پر اور اس رات جو بھی ڈی چوک میں ہوا اس کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں کرنی, اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے
اور اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاک شوز کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں، جو ذاتی ان کے اختلافات بن رہے ہیں ان پہ اور کچھ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کی جائے گی۔ ٹاک شوز کے اندر اس رات کیا ہوا اس پہ بات نہیں کی جائے گی۔ بہت سارے صحافی جو پہلے کھل کر بات کر رہے تھے وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد سے مطیع اللہ جان کا اٹھا لیا جانا اس کا مطلب ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں یہ کارروائیاں بڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو بائی ڈیزائن بشرا بی بی پہ اٹیک کر رہے ہیں یا بائی ڈیزائن یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک جانے کی کیا ضرورت تھی، وہاں کیوں گئے، یہ لوگ اس پورے کھیل کا حصہ ہیں جو ڈی چوک میں ہوا، اس کو چھپانے کے لیے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ لوگ اس کھیل کا حصہ ہیں۔ اب تک جو انفارمیشن آ رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف یہ کلیئرٹی لانے میں ناکام ہے کہ کتنے لوگ اور کتنی لاشیں ہیں اور کتنے لوگ لاپتہ ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈیٹا دینا پڑے گا۔ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کی بھرپور کوریج ہو رہی ہے، اوورسیز پاکستانی پورا زور لگا رہے ہیں، اس مسئلے کو پورے طریقے سے اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کے اہم عہدیداران ہیں وہ اس کے بارے میں ایک عجیب قسم کا موقف اپنا رہے ہیں۔ ان کا موقف ایک دوسرے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا جو اس ایشو کو نقصان پہنچائے گا۔ انہیں بیٹھ کر اس کے اوپر باقاعدہ حکمت عملی بنا کر ایک موقف دینا پڑے گا اور حقائق سامنے لانے پڑیں گے۔ خون جو ہے نا وہ خود بولتا ہے، آپ لاشوں کو چھپا کر بھی قتل سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جو قتل ہوا ہے اس کے فیوچر میں مقدمے بھی درج ہوں گے اور آنے والے وقت میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ دوسری جانب لاشوں کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ صحافی اور نون لیگ کے کچھ صحافی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں موت بھول گئی ہے، یعنی اس وقت تو دشمن بھی ایسے نہیں بولتا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج آپ کا کوئی آدمی جو آپ کا مخالف ہے آج وہ مارا گیا، اس کی سوچ آپ سے مطابقت نہیں رکھتی تو کل یہ موت آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے۔ مشرف دور میں نون لیگ کے لوگوں کو گنڈا کے لفظ سے بلایا جاتا تھا کہ یہ گنڈے ہیں۔ آنے والے وقت میں نون لیگ کو پھر ایک نیا نام دیا جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ایک نیا نام دیا جائے گا اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی یہی ظلم اور یہی ستم ہوگا۔ تو اس کو یہاں روک لیجئے، سیاسی لوگوں کا ہی نقصان ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ مثلیتاً بہت سارے ہمارے صحافی جو پہلے بات کرتے تھے وہ اس معاملے پر خاموش ہو گئے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 17 ہلاکتیں جو ہے وہ اب تک سویلینز کی کنفرم کی گئی ہیں۔ لیکن ایک چیز ناظرین میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ لوگ دہشت گرد تو کہہ رہے ہیں لیکن ایک بھی گملہ اسلام آباد میں نہیں ٹوٹا، کسی کا گھر نہیں ٹوٹا، کوئی اے ٹی ایم مشین نہیں لوٹی گئی، کوئی بینک نہیں لوٹا گیا، کوئی بس کو آگ نہیں لگائی گئی۔ وہاں پہ ہر چیز موجود تھی، مظاہرین چاہتے تو توڑ پھوڑ کرتے لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہ پرامن لوگ تھے، جتنی تباہی ہوئی ہے وہ سیکورٹی فورسز نے کی ہے۔ سینکڑوں لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، بہت ساری گاڑیاں توڑ دی ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ لوگوں کے سر بھی کھول دیے گئے، لوگوں کی گاڑیاں بھی توڑ دی گئیں۔ تو یہ جناب انقلاب پڑا ہوا ہے، اس قسم کی انہوں نے کوئی مبارکبادیں دی تھیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس لیول پہ جا کر ریاست نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، یہاں لوگوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جبکہ ریاست نے ظلم، تشدد اور انارکی پھیلانے والے تمام ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اپنائے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک چیز میں ماضی کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسے آپ دیکھیے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ 5 سال پہلے جب نومبر کے مہینے میں ہی اسلام آباد میں لانگ مارچ والے آئے ہوئے تھے اور آ کر بیٹھے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے سی ڈی اے کے چیئرمین کو ابھی ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ فوری طور پہ دھرنے والی سائٹ پہ جائے جہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کر دیکھے کہ انہیں کس طرح کی مدد چاہیے اور ان کو ریلیف دی جائے، ان کو مدد دی جائے، جو دھرنے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ وہ اس لیے کہ موسم بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، کچھ بارش بھی ہوئی تھی غالباً اور اس کے بعد جو ہے وہ سردی کی لہر آئی تھی 5 سال پہلے۔ تو عمران خان صاحب جو لوگ دھرنا ان کے دور میں دے رہے تھے ان کا کس طرح خیال رکھ رہے تھے، یہ فرق ہے عمران خان میں۔ عمران خان 2014 میں جب احتجاج کرنے آئے تو بدترین ٹارچر اور تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی لوگ احتجاج کرنے اسلام آباد آئے انہوں نے ویلکم کیا، انہوں نے خیال رکھا، انہوں نے سہولیات فراہم کی۔ اور آج عمران خان صاحب کے لوگ چند گھنٹے کے لیے صرف ڈی چوک پہ تھے تو جو ریاست نے بروٹیلٹی کی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابھی جو لوگ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں مطیع اللہ جان کی طرح اغوا اور غائب کیا جا رہا ہے۔ پمز اور پولی کلینک اسپتال کے اندر سے ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں آیا، سرکار نے وہاں سے ڈیٹا غائب کر دیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے جو اس وقت ریکارڈ اکٹھا کر سکتی ہے اور بتا سکتی ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ لاپتہ ہوئے اور کتنے لوگوں کے پاس گولی سے لگنے والا زخم ہے، تاکہ ایکسپوز کیا جائے کہ حکومت نے جو کچھ بھی کیا اس رات کو اسے پوری دنیا میں ایکسپوز کیا جائے۔ ناظرین اس ویلاگ کو یہاں پہ روکتے ہیں، کچھ چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اگلے ویلاگ میں، انفارمیشن لگاتار آ رہی ہے، تب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔